ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੀ, ਕਿੰਝ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਨੀਲ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਲੀਗਲ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਉਸਕੋ ਕਿਸੇ ਆगे तक मुंतकिल कर दिया, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਾ ਇਨਕਮ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾइलर ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਾइलर ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, विद होल्डिंग टैक्स घट पड़ेगा। फिर उसके बाद जनाब अब आप प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, हर चीज़ में आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं अगर आप फाइलर हैं, डॉक्यूमेंटेड अगर इनकी इनकम है, आपको बड़े सारे फ़वाइद हैं। अब एक बात होगी, आपने जैसे बात की कि जी नील वाली, लोगों को लगता है कि जी नील रिटर्न फाइल कर दो, मैं तो कुछ कमाया ही नहीं। देखें, आपने लॉस भी किया है ना, कानून आपको इजाज़त देता है कि अगर आपने 50,000 से आपकी इनकम ज़्यादा भी थी लेकिन आपने लॉस पे रहे हो, आपने जब रिटर्न में सोकाशा फाइल करनी होती है उसमें आपने अपने एक्सपेंसेस, अच्छा, आपने अपना पेट्रोल, आपके बिजली के बिल, आपके जो अखराजात हैं, आपने सबको मेंशन करना है और आपने बताना है ये मेरी इनकम थी, इस इनकम के ऊपर ये अखराजात 50 रुपये मैंने कमाए हैं, 40 का मेरे अखराजात हैं, जेब में मेरे 10 आए हैं, तो इस पर मैं आपको क्या टैक्स दूँ? ठीक है, तो वो कहेगी ना दो। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे मुआशरे में लोगों को, मैं एक बात बताऊँ, लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को डराओ ते पैसे कटो। हाँ जी, गलत बात है। आप उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करवाएं। नील रिटर्न आपको कभी फाइल नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया क्यों। आपका जो मामला आप सामने रखो, आपका टैक्स बनता होगा तो आप दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ सोने वाली बात है। हम ना लोगों का एक फोबिया है, वो समझते हैं कि जी टैक्स जो है ना जिन्ना घटा सकना है ना घटा दे। हाँ हाँ हाँ, अगर आपका टैक्स कम है, मुझे तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, मैं जितना कमा रहा हूँ। हाँ, टैक्स अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इनकम भी कम कर ली, ठीक है, मतलब आपने अपना वाइट मनी कम कर दिया। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी टैक्स रिटर्न में शो करता हूँ कि मैं 100 रुपया कमाता हूँ, ठीक है, कल को मैं गाड़ी लूँ जो कि 200 रुपए की है, हाँ, तो मुझे बताएं कि मुझसे FPR नहीं पूछेगा कि कमाते 100 हो तो 200 की गाड़ी कैसे ले ली तुमने। तो अगर किसी के पास जवाब हुआ ये मुझे गिफ्ट मिली थी तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस बंदे ने आपको गिफ्ट दिया है वो इतने जोगा होना चाहिए कि वो आपको गिफ्ट दे सके। वो अपनी टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करेगा कि ये मेरी आमदन है, 200 रुपया मैं कमाता हूँ, वो 200 मैंने फला बंदे को गिफ्ट कर दिया। वो अपनी टैक्स रिटर्न में शो करे, आप अपनी टैक्स रिटर्न में शो करेंगे कि मुझे फला बंदे से गिफ्ट मिल गया। सही। यहाँ पर होता है कि जी बेनामी के जनाब जितने गिफ्ट मिला किधे को जी वो बस मिल गए। हाँ, अच्छा, तो ये गलत बात है। टैक्स फाइल होने से पहले ही अपना लिखवा दो इतना सोना है ये सब। अच्छा, हाँ जी, हाँ, अब देखें, ताकि आपके पास जितना पैसा है वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। देखें, होता ये है कि आपने जब पहली दफ़ा अपनी बैंक, अब ना मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बड़ा मशहूर वाक़या रहा कि मेरी ना ये सारे क्लाइंटेल हैं, ये यूट्यूबर्स जो मेजर हैं, तो मैं उनके सारे बड़े मामला देखता हूँ कि उन बेचारों को भी लीगल अवेयरनेस नहीं है। हालांकि जैसे आपने कहा, अब आपका कितना वास्ट एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह, यू आर कमिंग अक्रॉस एवरी पर्सन कमिंग फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लेकिन आपने कहा कि जी मैनू भी इन्हां चीज़ां दी नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ कसूर नहीं, ये सारे लोगों का कसूर है कि हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं हुआ। वेरी गुड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब आपने जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपने एक साथ में टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होती है कि जी ये मेरी वेल्थ है, ये मेरी जायदाद है, उसमें आपकी जो जो चीज़ है आपने वो डिस्क्लोज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोना लिख रहे हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। फिर वो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी ये मुझे मेरे माँ बाप की तरफ से ये गिफ्ट आया था, तो जो अगर आप कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, हम तो हमारे मुआशरे में मसला ये कि हम कहते हैं ड्यू डेट आ गई है, बस किसी तरह जान इन्होंने फाइल करो, इन्होंने किसी तरह 10,000 रुपया लेना है, 5,000
یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں نا کہ سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار, تو یہ وہ والا معاملہ ہے. وہ آپ ان پروفیشنل بندہ پکڑ لیتے ہیں جو کہ تھوڑے سے پیسوں میں آپ کی ٹیکس ریٹرن صرف فائل کرتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ FBR کے پاس اختیار موجود ہے کہ کسی ٹیکس ریٹرن کے آئندہ 6 سالوں تک وہ آپ سے آپ کا ریکارڈ منگوا سکتا ہے. اگر ہم آج 2026 میں ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو 2032 تک جو FBR ہے وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں چیز ڈکلیئر کی تھی, میرے پاس یہ چیز ہے, اس کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, اس کے پاس آپ کے پاس ہیں تو لے کر آئیں. جب آپ نہیں لے کر آئیں گے تو ہوگا کیا, اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ انڈسکلوزڈ ایسٹ ہے آپ کا یا ان ایکسپلینڈ انکم ہے آپ کی, وہ انکم جو آپ کی ایکسپلین نہیں کر سکے آپ. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں FBR بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, اس کے اندر بڑے سارے مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر میں پھر وہی بات پہ واپس آؤں گا, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی روبوٹ نہیں ہیں, وہ انسان ہے اور انسان غلطی کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں پھر بارہا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عدالتیں بیٹھی ہیں وہ ایک ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ ایک لا بنا دیتی ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ دیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اپنی انکم ڈسکلوز نہیں کرتے تو میسو کاشا کیا ہوتا ہے کہ FBR اس کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے جتنے پیسے فال ہوئے نا وہ آپ کی انکم بنا دیتا ہے اور اس کو پہ ٹیکس لگا دیتا ہے, which is wrong thing. قانون عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ ان لافل ہے, کیونکہ جب آپ کی انکم, میری اگر جیب میں 100 روپے لینڈ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس میں نے کسی کا کمیشن بھی دینا ہوگا, میں نے بجلی کا بل بھی دینا ہوگا, میں نے انٹرنیٹ کا بل بھی دینا ہوگا, میں نے پیٹرول دے کے کہیں پہنچنا بھی ہوگا, تو یہ میرے ایکسپینسز ہیں. آپ وہ ایکسپینسز مائنس کیے بغیر آپ میری انکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاں, سیلری تے ٹیکس پہلے لگ جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے پھر ہوگا یہ کہ وہاں پر اگر یہ اس وقت آپ کو ہوا کیونکہ آپ نے چیزیں ڈسکلوز ہی نہیں کی تھی, اس لیے چیزوں کو ڈسکلوز کرنا چاہیے. اور جیسے کہتے ہیں نا طبیب کے پاس جاؤ تو اپنی ہر چیز اس کے ساتھ بیان کرو, اسی طرح آپ کسی لائر یا کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں, اپنا سارا پیسہ دسو اس کے پاس آپ اس کے ساتھ آپ اپنی ہر چیز شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو ایک اچھا ڈیسیجن دے. دیکھیں آپ کو بتاؤں, ٹیکس بچانے کے قانونی طریقے بھی ہیں. بالکل ہے, وہ قانونی طریقے بھی ہیں. اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کا ٹیکس آپ کی بینک اکاؤنٹ میں فائل ہونے سے پہلے, پیسہ فال کرنے سے پہلے جو آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اپنا ٹیکس کم کر سکتا ہے. آپ کو ٹیکس ریبیٹ مل سکتا ہے, اور باقاعدہ آپ سرکاری ملازم ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنا والنٹری پینشن اسکیم بنا سکتے ہیں. وہ جویں سرکاری نوکری ساڈے لیے بہت بڑی منی, وہ کیا ہے ہنی ٹریپ جو ہے وہ یہی ہے نا جی کہ جناب بوڑھے ہو کے بھی پیسے لب دینا. تو اگر آپ خود اپنی پینشن کیوں نہیں بلڈ کرتے, قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. VPS والنٹری پینشن اسکیم کے تحت آپ اپنا پینشن فنڈ خود بنا سکتے ہیں. آپ آج سے خود ڈیسائیڈ کریں کتنے پیسے میں فلاں اکاؤنٹ میں ڈالوں گا, اس کے اوپر آپ کے جو آپ کی ٹیکس لائبلٹی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا 100 روپے ٹیکس کٹتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر 20% کا ریبیٹ ملے گا. آپ کا وہ ٹیکس کم ہو سکتا ہے. تو لیگل طریقے موجود ہیں, تو لکاندی کی لوڑ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ساری معاشرے چ نا اسی سستے لوگ چاہنے ہیں, اسی آنے ہیں ڈاکٹر کو جانا ہے تو مہنگا ہونا چاہیے, وکیل نے گلیں کرنی ہیں تو وکیل سستا ہو جائے تو خیر ہے. میں آپ کو بتاؤں میں بڑا اتنا چوزی ہوں اپنی کلائنٹیل کو لے کے. میں اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے نا, ایک دفعہ میں کسی پوڈ کاسٹ پہ گیا تو مجھے کسی آڈینس میں سے سوال پوچھا, ہم نے پہلا لائر دیکھا ہے جو کسی انٹرویو میں جانے لگا اس نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم میرا ہے عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے. میں یونیفارم پا کے تھا جاواں, میں سمجھتا ہوں وہ میرے یونیفارم کی عزت مجروح ہوگی. اور فار ایگزامپل مجھے لوگوں کو اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جو مجھ سے کرواتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کوالٹی کا کام کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کسی کو اٹریکٹ کر لینا امپورٹنٹ نہیں ہے, ریٹین کرنا امپورٹنٹ ہے. ریٹین آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے اندر کچھ ہو, اور یہ ہر چیز پہ فالو کرتی ہے. آپ رشتوں کو لے لیں, آپ سروسز کو لے لیں, ایوری تھنگ ریٹین کرنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بیچ سکتا ہوں. ابھی جیسے جداں ہونے تسی کیا کہ اٹریکٹ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ریٹین کرنا. آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اٹریکٹ ہو کے, بٹ اس تو بعد اسی ریٹین نہیں کر پاندے کیونکہ تصویر چ کچھ ہور ہوندا ہے تے ریالٹی چ کچھ ہور ہوندا ہے. ایدے اوتے بھی کوئی ہے ایسی کوئی شکایت کر سکتے ہیں؟ بالکل ہے جی, بالکل ہے. آپ کنزیومر پروٹیکشن بیسکلی آپ اس کے اندر جا کر باقاعدہ ٹریبیونل بنایا گیا. اچھا. اور اگر آپ کوئی بھی چیز تسی آن لائن ویندے ہو تو جو کہندے نہیں کہ بھائی منگوایا شاہ رخ خان سی تے آ کوئی دوسرا بندہ گیا,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ. تو the point is کہ وہ تب ہوتا ہے. اب یہ اس کو کہا جاتا ہے میر پاف کہ بیسکلی آپ مس ریپرزنٹیشن کرتے ہو. اس کے اوپر وکھائی سجی تے ماری کھبی. ٹھیک ہے. تو بیسکلی قانون ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ کہ اگر ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ معاملہ ਹੁੰਦਾ ہے ਤੁਸੀਂ کنزیومر پروٹیکشن لاس کے تحت آپ ٹریبیونل میں جاتے ہو اور وہاں پر جا کر آپ بتاتے ہو کہ جی یہ چیز تھی جو دکھائی گئی تھی, یہ پیسے تھے میں نے جمع کروائے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بفور گوئنگ ٹو دا ٹریبیونل آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے آن لائن, آپ کو ویسی نہیں ملی, آپ سیٹسفائی نہیں ہو, آپ ایک لیگل نوٹس بھیجو گے اس بندے کو, اس آنر کو, اس شاپ کو کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ آپ میرا حل کریں. اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ کے پاس 30 دنوں کا وقت ہے, ورنہ میں ٹریبیونل چلا جاؤں گا. اگر آپ کا معاملہ 30 دنوں کے اندر وہ پابند ہے کہ وہ حل کرے, اگر وہ نہیں کرتا پھر آپ ٹریبیونل چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ لیگل نوٹس بھیجے بغیر ٹریبیونل جاتے ہیں تو ٹریبیونل کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ریمیڈی استعمال کر کے نہیں آئے. تو اس لیے ہمیشہ اگر آپ کی کوئی چیز بری آتی ہے سوشل میڈیا پہ ضرور بات کریں اس کے بارے میں. آپ کا حق ہے, فریڈم آف اسپیچ آپ کا حق ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 19 آرٹیکل یہ اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی لیگل ریمیڈیز کو استعمال کیا کریں. لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے, جیسے میں کیونکہ لیگل اویئرنیس پہ ویڈیوز بناتا ہوں تو بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے, جناب میں ذلیل ہو جاؤں گی, مینوں پیسے نہیں لبنے, یا اگر میرے ساتھ کسی نے ہراسمنٹ کرتی ہے تو میں کہاں دھکے کھاؤں گی, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہمارے ماں باپ اجازت نہیں دیتے, کہتے یہ کوئی گل نہیں, اللہ مالک اگے چلو. دیکھیں لائرس کا پورا پروفیشن موجود ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے پاور آف اٹرنی دینا ایک بندے کو کہ دس پرسن وڈ ریپرزینٹ می ان دا کورٹ آف لا. دا سمپل از دیٹ. ایک بندہ انگیج کریں جو کیپیبل ہے, کریڈیبل ہے, اس کو آپ انگیج کریں, وہ جا کے اس کا روز کا کام ہی ہے, وہ جا کے آپ کو ریپرزینٹ کرے گا اور آپ کے حق کے لیے وہ لڑے گا. اگر وہ نہیں ٹھیک سے لڑ رہا تو جناب ایک تو اس نے رب کو جان تو دینی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ باقاعدہ پنجاب بار کاؤنسل ہے, ایک وکلا کا ایک ادارہ ہے جو کہ ان کو لائسنسز ایشو کرتا ہے, آپ وہاں اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اتنے میں نے اس کو پیسے دیے, یہ میں نے اس کو کام کرنے کو کہا اور یہ بندے نے جناب وہ طریقوں پہ نہیں جاتا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ہر چیز موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر تو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کے اوپر قانون موجود ہے. کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے نا جی, اس کے پیچھے ایک لا ہے تو وہ ہو رہا ہے. اوکے